अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। चमकते सितारे की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं पहली दफ़ा एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट करते हुए बहुत शदीद तरीके के साथ नर्वस हूँ। और मेरी नर्वस होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे मोहतरम हैं और मेरे बाप की जगह पे हैं। इनसे मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा, इनसे मैंने मार भी खाई। अब आप परेशान होंगे कि जी मार आपने कहाँ से खा ली? तो जी हमारे ज़माने में मारने का कॉन्सेप्ट होता था, हमने इनसे बहुत शदीद तरीके के साथ मारे भी खाई हुई हैं। मैं पहले एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि जी आज की हमारी वीडियो मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है। सो आपकी आसानी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम मिनट्स के साथ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन खोल लीजिए और यहाँ पे आपका मुतलका क्वेश्चन या मुतलका टॉपिक है तो जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो सेम वहां से शुरू हो जाएगी। ये आपकी आसानी के लिए है ताकि आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप सिर्फ अपने मुतलका टॉपिक को देख सकते हैं। जी मैं तारुफ करवाता चलूँ जी मोहतरम नईम साबरी साहब का। सो सर जो है ना, जब मैं यूनिक में पढ़ता था तो तब सर मेरे उस्ताद थे और गुज़श्ता 30 साल से शोबे तदारस के शोबे से मुंसलिक हैं और माशाल्लाह एक बहुत बहुत ज़्यादा तजुर्बा इनका एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, बच्चों के हवाले से। सो आज की इस डिटेल वीडियो में स्टूडेंट्स के भी तमाम तर मसाइल को हम डिस्कस करेंगे, हम पेरेंट्स के भी तमाम तर मसाइल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम टीचर्स के भी तमाम तर मसाइल को डिस्कस करेंगे। सो तमाम तलबा हजरात, तमाम पेरेंट्स हजरात और तमाम टीचर हजरात इस वीडियो को लाजमी देखिए। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला क्वेश्चन कि प्लीज एक मुख्तसर तारुफ बयान करें ताकि फिर उसके बाद हम वीडियो की तरफ चलें। जी तारुफ, बड़ा मुख्तसर सा तारुफ यही है। मेरा नाम मोहम्मद नईम साबरी है और मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल से किया और फिर उसके बाद FSC फेडरल H9 कॉलेज इस्लामाबाद से की। ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा गया और फिर वहाँ से मैंने ओरिएंटल कॉलेज से MA किया और फिर पंजाब से ही लिटरेचर के अंदर ही 3 MA किए मैंने। और फिर उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी में ही थे तो जॉब का सिलसिला शुरू हो गया और फिर बस पढ़ने पढ़ाने से मसरूफ हो गए और तब से अब तक ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। सर टीचिंग के हवाले से अपना थोड़ा सा डिटेल बताइए कि आपने कहाँ से टीचिंग स्टार्ट की और कहाँ तक आप पहुँचे? भाई टीचिंग जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था वो इत्तफाक है कि पहला एक्सपीरियंस मेरा BA ग्रेजुएशन में अंग्रेज़ी पढ़ाने का था और उस वक्त चूँकि शौक़ भी बड़ा था पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, और पढ़ाने में तभी मज़ा आता था कि जब आप तमाम लेसन्स को अच्छी तरह गो थ्रू करके जाते हो और बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि जब बच्चे आपका लेक्चर सुन के खुश हो रहे होते हैं तो तब आप समझते हैं कि मैंने आज कुछ डिलीवर किया है। तो बस उसी एक लेक्चर पे मुझे याद है वो 400 रुपया उन्होंने कहा जी पर पीरियड देंगे। 20 दिन मैंने पढ़ाया तो शायद 240 रुपए बने थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप फुल टाइम हमारे पास आ जाएं। फिर कुछ 1 माह गुजरा तो कहने लगे आप मॉर्निंग में भी हमें टाइम दे दे। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ और फिर चलते चलते 1992 के अंदर मैं आ गया वादत रोड पे और फिर एक वहां पे जो अदारा था पुराना मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के नाम से, वहां पे मैट्रिक इंटर को और MA को भी पढ़ाने का मौका मिला और फिर मैंने 96 में यूनिक ज्वाइन किया और तब से अब तक यूनिक में मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम करता रहा हूँ, बतौर टीचर भी, इंचार्ज भी, बतौर प्रिंसिपल। फिर मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मैं यूनिक का पहला डायरेक्टर एकेडमिक्स भी हुआ और फिर उसके बाद फ्रेंचाइज के सिलसिले और जो जो ऑफिस की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, हाँ उसे कोशिश की कि अच्छे तरीके से निभाएं। अच्छा सर, अब हम अपने जो है ना वो पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहले जो है ना वो बात करता हूँ पेरेंट्स के सिलसिले में। सो सर हमारे तमाम पेरेंट्स का कंसर्न हमेशा रहता है बच्चे की स्कूलिंग के हवाले से। मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि जब हम अपने बच्चे का स्कूल मुंतखब करने के लिए जाएं तो हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए तालीम का ताल्लुक जो है वो माहौल के साथ बड़ा गहरा है। तो तालीम में घर का माहौल भी है, गली मोहल्ले का माहौल भी है और फिर अदारे का माहौल है। इसीलिए मदरसे को, स्कूल को मुआशरती मरकज कहते हैं। तो ज़रा हमने बच्चे को जो भी अक़दार उस तक पहुंचानी होती हैं तो इस तसलसल को मुआशरती तस्विया कहते हैं, यानी सोशल एडजस्टमेंट। मतलब इसका ये है कि हमारा बच्चा इस काबिल हो जाए इनफरादी हैसियत में भी और इज्तिमाई हैसियत में भी कि वो अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सके और मुल्क व कौम के लिए भी अच्छा कर सके। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है
ماحول. تو ادارہ ہمیشہ ایسا ہی اس کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ ماحول ایسا ہو کہ جس میں بچے لرن کریں. یعنی بچے لرن کرتے ہیں استاد کی شخصیت سے بھی، بچے لرن کرتے ہیں باقی بچوں کے رویوں سے بھی. تو جہاں پہ ڈسپلن کی صورتحال ہے اور بچوں کی ہر حوالے سے کیئر کی جاتی ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، چونکہ چھوٹے بچوں کی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں، تو جو ادارہ کنسرنڈ ہوتا ہے تو ایسے ادارے کا انتخاب کرنا چاہیے. سر اسی پہ میرا اگلا کویشچن جو ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ ہم ہمیشہ بچے کی تعلیم کو لے کے کنسرن رہتے ہیں. سب سے پہلا میرا کویشچن یہیں پہ یہ ہے کہ تعلیم بیسیکلی ہے کیا، کس چیز کا نام ہے تعلیم، اور تعلیم میں کون کون سے فیکٹرز شامل آ جاتے ہیں؟ دیکھیں تعلیم اصل میں مشرق میں اور مغرب میں اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. تو ہمارے ہاں جو تعلیم کا بنیادی مقصد تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کا جو سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے جس بھی ایج فیکٹر کے اندر ہے اس کی تمام تر ضروریات، اس کی جو جسمانی ضروریات ہیں، اس کی جو ذہنی ضروریات ہیں، اس کی روحانی ہیں اور پھر اس کی تعلیمی ضروریات ہیں، تو ان سبھی کا خیال رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلیبس کے اندر بھی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہ بھی اصل میں نصاب کا کریکولم کا حصہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو کچھ بھی کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہیں یا اساتذہ جو کچھ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کو پریکٹیکلی بھی موقع ملے اپنے ان تمام چیزوں کو پرفارم کرنے کا. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فاؤل ایک چیز ہے، تو سپورٹس کے اندر بھی پینلٹی کا کانسیپٹ موجود ہے. تو ظاہر ہے جہاں بچہ کھیل میں فاؤل کرے گا تو اس کو یا اس کی ٹیم کو پینلٹی سزا کے طور پہ وہ کک مل گئی یا کچھ اور پلنٹی اسٹروک مل گیا یا پلنٹی کک مل گئی یا کچھ اور فری ہٹ مل گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ پینلٹی کا کانسیپٹ ہے. تو وہاں پہ ایکسیپٹنس کا اس میں عنصر آتا ہے کہ اگر میں کہیں غلطی کروں گا تو مجھے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ مجھے اس کی پینلٹی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. تو یہی صورتحال عملی زندگی میں بھی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں وہی ہے جہاں غلطی ہو جائے تو جو معذرت کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ زندگی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے جاتے ہیں اور جو ضد کرنے والے ہیں یا ارگو کرنے والے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا سر، پیرنٹس ہمیشہ کنسرن رہتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور دور حاضر میں جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کے پاس ڈفرینٹ گیجٹس آ جاتے ہیں، ہمیں کس طرح پیرنٹس بچوں کو ان گیجٹس سے دور رکھ کے بچوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں، کس طرح سے وہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ جہاں پہ بچوں کی تربیت، تعلیم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ بچہ تو گھر سے بھی سیکھتا ہے، اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے سیکھتا ہے، بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے. تو یہ جو ہم اپنے بچوں کو جتنا ڈسپلن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پہلی بات ہماری اپنی ہی طرف آتی ہے کہ جب تک پیرنٹس خود ڈسپلنڈ نہیں ہوں گے وہ یہ توقع نہ کریں کہ صرف اسکول بھیج کے ان کے بچے ڈسپلنڈ ہو جائیں گے. اچھا، میں بچوں سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر تو ایون VCR لے کے آنا یا اس پہ فلم دیکھنا ایک بہت بڑا مارکا اور ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں صرف والد یا والدہ نے تھوڑی پوچھنا ہوتا تھا، گلی محلے کے بزرگ بھی والد اور والدہ ہی ہوتے تھے اور وہ پورے اختیار کے ساتھ پوچھ لیتے تھے، ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آج جو چیزیں ہم بڑی مشقت محنت کے بعد، فلم کی ایک بات کر رہا ہوں، ہمیں وہ کرنا پڑتی تھی، تو آج تو وہ بڑی ایزی ایکسیس ہو گئی ہے، 1 کلک پہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو میں اکثر بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سب جو ہو وہ ہم سے بہتر ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اتنے مواقع نہیں تھے بگاڑ کے اور خرابی کے اور چیزوں کے اس پہ چیک اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں بڑی محنت اور کوشش کے بعد تو ہم کچھ کر پاتے تھے. تو آج کے بچے کو تو وہ ساری سہولتیں 1 کلک پہ موجود ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں پتر آپ صرف اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے خرافات سے بچا لو تو آپ درویش ہو، آج کے درویش ہو. آج کی درویشی کا کانسیپٹ میرے نزدیک یہی ہے. آج کا بچہ سوشل میڈیا سے بچا ہوا ہے اور وہ ڈسپلنڈ ہے، آج کا درویش ہے. اچھا سر، اگلا میرا کویشچن سر اسی ٹاپک سے ایک ریلیٹڈ ہے کہ پیرنٹس یہ اکثر ہم سے آ کے کویشچنس کرتے ہیں کہ جی میرا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے. بچے کے نہ پڑھنے کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ وہ میرا یہ اپنا ماننا ہے ایز اے ٹیچر کہ
روح زمین پہ اللہ کی ذات نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی. تو ایک 6 فٹ 5 فٹ کا انسان کیسے بغیر مقصد کے بنا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اگر بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کن ذہن بھی نہیں ہے, نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے اصل میں پھر بات گھر سے شروع ہوگی کہ گھر کا ماحول بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. جن گھروں کے اندر اکثر میاں بیوی کے اندر ناچاکی یا خرابی کی صورت رہتی ہے, یا جو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو باتیں صرف بڑوں کو آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے, وہ گھر کے اندر اگر اوپنلی ڈسکشن ہوگی تو بچے کا ذہن تو بڑا ابھی ابتدائی ہوتا ہے, وہ اس طرح سے چیزوں کو انالیسس نہیں کر پاتا, وہ ہر بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے. تو ایسے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے سٹریس لے کے بچہ نکلتا ہے اور پھر اسکول میں آ کے اگر اساتذہ زیادہ بھی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے پڑھنے میں. یعنی گویا اس کا کوئی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا, یہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جی یہ سلو لرنر ہے. اگر فزیکلی بچہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے بچے ایک ہی طرح سے ذہین ہوتے ہیں. اگر کوئی فرق آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم لا آف انڈیپینڈنٹ اسٹارٹمنٹ بھی دیکھیں تو وہاں پہ جو کوالٹیز ماں باپ سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو وہ ننہال سے یعنی نانا نانی اور دادا دادی سے بھی آتی ہیں, تو وہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایوریج آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے, اور بچے ایوریج بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. البتہ دنیا میں محنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایوریج بچے بھی اگر زیادہ محنت کرنے والے ہوں, زیادہ کنسرن اور فوکسڈ ہوں, تو وہ ایسے بچوں سے جو لائق فائق ہوتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں, جو سب تعریف کرتے ہیں, ان سے کہیں اچھی پرفارمنس دے جاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ شاید مارکس لینا ہی سب سے بڑی قابلیت. تو صرف مارکس لینا قابلیت نہیں ہے. کوئی بچہ کریٹو ہو سکتا ہے, کسی بچے کا ٹیکنیکل اس کا مائنڈ زیادہ ہو سکتا ہے, رجحان اور میلان جو قدرت نے اس کے اندر رکھا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. کچھ بچوں کے اندر کچھ بچے اوریٹر ہوتے ہیں, وہ گفتگو اچھی کر لیتے ہیں, وہ تقریر میں اور بحث و مباحث کے اندر زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. اسی طرح سے کچھ بچے ایکیڈمک کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مارکس کی صرف گیم میں آگے ہوتے ہیں, لیکن جہاں کہیں اگر انہیں اپنی کوئی بات کرنی پڑے کسی پلیٹ فارم پہ بھی تو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ان میں وہ کانفیڈنس کا وہ لیول نہیں ہوتا. تو اس لیے جو تعلیم ہے یا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے کا پڑھائی کی طرف راغب نہ ہونا, تو اس کی وجوہات خود پیرنٹس ہو سکتے ہیں, یعنی گھر کا ماحول. دوسری اس کی بڑی وجہ خود استاد ہو سکتا ہے کہ استاد نے موٹیویٹ بھی کرنا ہے, اور استاد نے پہلے جج کرنا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اور پھر یہ جج کرنا ہے کہ اس کے اندر اس کا قدرتی میلان اور رجحان کیا ہے. کیونکہ قدرت نے ہر ایک کے اندر مختلف طرح کی صفات رکھی ہیں, اور ظاہر ہے وہ کسی میں کوئی صفت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کوئی صفت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا اسپورٹس مین ہو سکتا ہے, کوئی اچھا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ٹیکنیکلی بڑا اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو جہاں کہیں بھی سنب کرنے والی بات ہے بچے میں نا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں دیکھتا ہوں وہ گھر میں ہوں, بڑے بہن بھائی ہوں, ماں باپ ہوں, بچے کی جو سادہ باتیں ہیں ان کو اس کے لیے وہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں, تو اس کو پازیٹیولی بتائیں. جو بھی اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے اس کنفیوژن کو دور کریں. چھوٹی چھوٹی کنفیوژنز وہ جو الجھنے بن کے اس کے ذہن میں رہ جاتی ہیں, وہ وہیں کہیں پھنس کے رہ جاتا ہے, اور پھر اس کو اگلا راستہ ٹھیک طرح نظر نہیں آتا. تو استاد کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے بچے کو, اس کے سوال کا بڑے پیار سے جواب دینا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, اور اس کی بات کو امپورٹنس دینی چاہیے. یہ جو سنب کرنے کا رجحان ہے اور بچے کو زج کرنے کا رجحان ہے, اس سے بھی بچوں میں پڑھائی کی طرف سے بیزاری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا سر, اب اگلا کویشچن یہ بعض اوقات آپ کو اپنے فیلڈ میں اکثر جو ہے نا وہ آیا ہوگا. ہماری مائیں یا ہماری بہنیں بچوں کی خوراک کے متعلق سر بڑی پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ آج کل جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور وہ ہیلدی فوڈ کی طرف نہیں آتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ماؤں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, اور کیا پرابلم آپ کو ان اسکول کے بچوں کے ساتھ کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی ماؤں کے اینڈ پہ زیادہ ہے, بچوں کے اینڈ پہ اتنا نہیں ہے. اچھا, ہاں, مان لیا کہ آج کل پیزا برگر اور اس طرح کی چیزیں ریڈی میڈ فوڈ جو ہے اس کا اویلیبلٹی بھی آسان ہو گئی ہے, اور پارسلز کی صورت میں گھر بھی آرڈر کر لیتے ہیں, اور بھی چیزیں ہیں. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ زندگی میں جہاں بھی بیلنس ہے وہیں پہ خوبصورتی ہے, تو اس بیلنس کو قائم رکھنا چاہیے. ان چیزوں کو بھی یعنی قدرت کی چیزیں ہیں تو ان سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے, لیکن اس پہ بیلنس رکھنا چاہیے. میرا مشاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مائیں بذات خود صبح نہیں اٹھتی
اور ان کو ناشتہ بنانے میں ہی دقت ہوتی ہے، تو وہ خود کوئی نہ کوئی ایسا آسان رستہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جس میں ریڈی میڈ چیزیں گھر پہ موجود ہوں، اور بچے کو ناشتہ نہیں کیا تو دودھ کا گلاس پلا کے یا آدھا پیا آدھا چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ حالانکہ چھوٹے بچوں میں جو گروتھ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ڈائٹ ہے۔ تو اگر ڈائٹ کا خیال ہم نہیں کریں گے، اور میں قصوروار پھر میں عرض کروں گا کہ ماؤں کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے، جو روٹین وہ بنائیں گی بچے کی روٹین وہی بنے گی۔ تو بگاڑ وہ لاڈ میں کر لیں، بگاڑ وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے کہ صبح اٹھا نہیں جاتا اس حوالے سے کر لیں، یا کوئی جو خواتین ہیں جو کہ یعنی جو کام کاج بھی کرتی ہیں باہر اور صبح کے وقت یہ ساری چیزیں مینج کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یعنی ریزن کوئی بھی ہو، تو بنیاد آپ خود رکھتے ہیں۔ اگر آپ بچے کی روٹین شروع سے ایک بنائیں تو ایسا بہت خال خال ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ ہیلدی فوڈ کی طرف نہ آئیں اور اچھی چیز گھر سے ملے، اور وہ پریفر کریں کہ ہم تو باہر سے ہی کوئی کچھ نہ کچھ کھائیں گے یا منگوائیں گے۔ تو مائیں اگر اس میں تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا سر، میں نے اب اگلا میرا کوشچن نہیں ہے، میں نے یہ ایک میرا گلہ ہے ماؤں سے اور میں نے ڈانٹ پڑوانی ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ جی اکثر ہماری مائیں جتنی بھی ہیں انہوں نے فادر کو خاص طور پر ایک ہٹلر کی جو ہے نا وہ شکل میں بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ ہمیشہ ڈرا کے رکھتی ہیں کہ تمہارا پیو آئے گا نا تو میں پھر انہوں دساں گی، ٹھیک ہے نا، اے گل میں تیرے پیو نو دس دیتی نا تو پھر دیکھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ اس پہ اصل میں نا ہوتا یہی ہے کہ باپ نے، چونکہ آج کل کا جو دور ہے ایک وقت جاب کے ساتھ گزارا ممکن نہیں، باپ نے رہنا ہوتا ہے صبح سے رات تک باہر۔ اب یہ ایک جو تھریٹ دیتی ہیں مائیں، تو اس تھریٹ کی بجائے، حالانکہ عام ایکسپیرینس یہ ہے کہ باپ گھر جا کے بچوں کو اتنا زیادہ نہیں پوچھتے، کہ ظاہر ہے کہ 2-4 گھنٹے کے لیے پہنچ بھی گئے یا 1-2 گھنٹے اگر میسر آئے بھی تو اس میں وہ ڈانٹ ڈپٹ سے آج کا باپ بھی گریز کرتا ہے۔ اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ماؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں بھی ان کو اعتراض ہے اس کی ریزنز دیں، بچوں کو لاجیکلی بات سمجھائیں کہ کس میں ان کا فائدہ اور کس میں ان کا نقصان ہے۔ تو جب بچے نفع اور نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور میرٹ کی بنیاد پہ کسی چیز کو غلط اور صحیح کہیں گے، تو پھر یہ جو ہم دھونس اور ایک بات کرتے ہیں کہ یہ بتا دیا، تو پھر وہاں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب بار بار آپ نہیں بتاتے تو پھر بچوں کا حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے کہ والدہ نے تو اپنے تک کی بات رکھی ہوئی ہے تو کوئی نہیں، باپ تک تو بات جاتی نہیں، اور جائیں گی تو کتنا سمجھا دیں گے، کوئی 5-10 منٹ کا بھی سمجھا دیا۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ماؤں کو چاہیے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو بہت ساری چیزیں وہاں سے آنی ہیں۔ تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تبدیلی اتنی کر لینی چاہیے کہ باپ کو سامنے ہٹلر بنا کے یا ایسے ایک ایسی شخصیت کے جس کا ڈر پیدا کر کے بچوں میں ڈر پیدا نہ کرے، چونکہ ڈر بہرحال بچے کی اس ترقی کے اندر، گروتھ کے اندر رکاوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ احترام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ احترام کون سا ہے کہ میرے والد کو اگر یہ بات پتہ چلے گی انہیں دکھ ہوگا، وہ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں، اور یہ بات باور کروانی ہے ماں نے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے لاجیکلی، اور وہ مانے ہاں ایسا تو ہے۔ تو پھر اگر یہ بات کہی جائے کہ اس بات کا اگر والد کو پتا چلے تو انہیں کیا اس بات کی خوشی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو جس بات کی مجھے خوشی نہیں ہو رہی، میں ناراض ہوں، تو والد سنے گا تو وہ بھی ناراض ہوگا۔ تو ماں باپ کی خوشی کے لیے کام کرنے کا بچوں کو تربیت دیں۔ اکثر اوقات پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں آگے ہمارے ساتھ کہ جی میرے بچے کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے۔ اب ایز اے پیرنٹ، ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ، ناٹ ایز اے ٹیچر، یہ بات ہم بعد میں کریں گے، کہ ایز اے پیرنٹ بچہ کس طرح سے وہ بچے کے اندر کانفیڈنس انہینس کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ بچے کے اندر کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کانفیڈنس ڈفرینٹ لیولز کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے بات کرنے کا کانفیڈنس ہے، ایک ہے کہ بچہ کہیں بھی کوئی ان سین سچویشن کے اندر ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کی اس میں ہمت اور حوصلہ آ جائے۔ تو ہم جتنی بھی اداروں کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اسی لیے ہوتے ہیں کہ بچے سوشل ہوں، بچے گیٹ ٹوگیدر کریں، بچے شیئرنگ کریں، جو زندگی میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہی ہم سکھاتے ہیں، پریکٹیکلی سکھاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے جب ہم کسی اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو بچے کا آڈینس کو فیس کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جب تک بچہ مختلف ایکسپیرینس سے گزرے گا نہیں تب تک اس میں اس لیول کا کانفیڈنس آ نہیں سکتا۔ تو گھر کے اندر بس اتنا ہو سکتا ہے کہ بچے کی بات کو اہمیت دیں، بچے کی بات کو اہمیت دیں گے تو وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا جی، ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے، تو بچے نے تو اپنی سادہ بات کرنی ہے۔ تو یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اس بات کے متعلق اس کی وضاحت کریں، یہ بات کیا ہے، کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے، اور لاجیکلی گفتگو ہو اور اس کی رائے کو اہمیت دیں۔ جب کبھی وہ کبھی اس کی بات مان لیں، کبھی اس کی بات مان لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ نہیں ہے یا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، کبھی اپنی منوائیں، یہ بھی اس کے بیچ میں ایک جو سلسلہ چلے گا تو وہ پھر بہت ساری چیزیں کرنے سے رک جائے گا کہ مجھے اس کی اجازت لینی ہے۔ بلا وجہ جب آپ روک ٹوک پیدا کرتے ہیں تو پھر بچے اپنا راستہ خود
ہم نکال لیتے ہیں, اس سے بھی خرابی کی طرف جاتا ہے. اور بچوں کو جب تک ہم کانفیڈینس لانا چاہتے ہیں تو کانفیڈینس دیں گے تو آئے گا, وہ شیئرنگ کے ساتھ آئے گا, لاجیکل گفتگو سے آئے گا, اور وہ ایون چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشورے, جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ آج کیا کھانا چاہیے, سنڈے ہے کیا کرنا چاہیے, بچوں کی رائے لیں, بچوں کے ساتھ شیئر کریں. انہیں اس بات سے ہی کانفیڈنس ہوگا کہ آج میری بات مانی گئی ہے, یا میری بات میں زیادہ لاجک تھی, یا آج یہ بات اچھی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے کانفیڈنس آئے گا. اچھا سر, اب ہم آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی جانب. میرے موسٹلی جو آڈینس ہے یہ 18+ میں آ جاتی ہے, یا 9th-10th کے بچے آ جاتے ہیں. سو ہم 9th-10th سے ہی آگے فردر کیریئر کی طرف چلیں گے, اور 9th-10th سے ہی آگے جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے اپ ٹو گریجویشن اسٹوڈنٹس کی. سر سب سے پہلی بات یہ کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کی یہ کمپلین آتی ہے ہمیں کہ مجھے ٹیپیکلی ایک سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے, مجھے فزکس بہت اچھی آتی ہے, کیمسٹری بہت اچھی آتی ہے, مجھے بایو نہیں آ رہی ہے. سو اس کے بارے میں بچہ کس طرح سے, کیا طریقہ کار ہو اس کا کہ جہاں سے وہ چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکے؟ اصل میں یہ ایشو ہوتا ہے گیپس کا. آپ نے مثال دی سائنس سبجیکٹس کی, تو ظاہر ہے بایو اور کیمسٹری ایک جیسی. میرا پریکٹیکل جو مشاہدہ اور وہ میں نے دیکھا ہے, جو بچہ بایو میں اچھا ہے کیمسٹری میں اچھا ہوگا, کیمسٹری میں اچھا ہے. عام طور پہ میکسیمم یہی ہوتا ہے. ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی. میتھس اور فزکس ایک جیسے ہیں, تو میتھس میں اچھا ہے تو فزکس میں اچھا ہونا چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے, پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ ہر بچے میں مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب کچھ بچے آرٹس میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, کچھ سائنسز میں ہو سکتے ہیں, کچھ میتھمیٹیکل جو ہے کوسچنز یا میتھس کے اندر وہاں پرابلم آتا ہے. اچھا اب ایسا کیوں ہے؟ ایک تو ہے کہ اس کے اندر اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت دوسروں کی نسبت کم ہے. ایک تو یہ سادہ سی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گیپس بھی ہوتے ہیں, مثلا کہیں سے کلاس اسکپ کی ہوگی, اور زیادہ ایشوز کیمسٹری اور میتھس کے اندر ہی آتے ہیں, تو وہاں پہ یا تو کلاس اسکپ کرنے کا ہے, یا وہ ہے کہ میتھس کو بھی آپ نے ایک آرٹ سبجیکٹ کی طرح یاد کرنے والا کوئی اگر بنا دیا یا پریکٹس کر لی ہے تو وہ معاملہ خراب ہو جائے گا, چونکہ میتھس تو جڑا ہوا ہے آپ کی پریکٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا پھر ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا رول ہوتا ہے ٹیچر کا. کوئی دنیا کا سبجیکٹ نہ آسان ہوتا ہے نہ مشکل ہوتا ہے. یہ ٹیچر کا کمال ہے کہ وہ مشکل ترین سبجیکٹ کو بھی آسان بنا دے, اور جو آسان ترین سبجیکٹ ہے اس کو بھی بڑا مشکل بنا دے, چونکہ اس نے وہ بنیاد خود رکھنی ہوتی ہے. اگر پہلے ہی وہ جا کے کہے کہ بھئی کیمسٹری تو بہت دنیا کا مشکل ترین سبجیکٹ اور یہ تو بہت آسان نہیں ہے, تو بچے سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور جو ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں بچوں کا انٹرسٹ پیدا کر لیتا ہے, میں اسی کو ٹیچنگ کہتا ہوں, اس کے بعد بات آسان ہو جاتی ہے, اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. تو جب وہ اپنے سبجیکٹ کو آسان بناتا ہے, بچے کو سوال کو اپریشیٹ کرتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے, تو انٹرسٹ خود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ضرور کسی نہ کسی لیول پہ گیپ رہا ہوتا ہے, استاد کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے زیادہ غیر حاضریوں کی صورت میں, کوئی کلاس اسکپ کرنے کی صورت میں, اور جو اس کے اندر ہے ایک قدرتی میلان اور رجحان ہے, اس پہ بعض میں آرٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے, بعض کا سائنسز کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پریشانی آتی ہے, جو کہ زیادہ پریکٹس سے اور سمجھانے سے اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اکثر ہمیں اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایک بات آتی ہے, ہمارے کانوں میں پڑتی ہے کہ میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا. اور یہ بڑا ایک آنےسٹ جو ہے نا وہ اس کی طرف سے آتا ہے کہ میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا. اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں, یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ پڑھائی میں دل کیسے لگایا جائے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسانی نفسیات ہے کہ جب تک کوئی بھی کام وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بس میں ہے, میرے کنٹرول میں ہے, تو تب تک تو اس کا انٹرسٹ کچھ نہ کچھ بنا رہتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام پائل اپ ہوتے ہوتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ اس کو مینج کرنا مشکل ہو گیا, تو وہ اس کا انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بچے سارا سال ایک ترتیب کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے اسٹڈی آورس رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر روز کا کام روز کرتے ہیں. ہماری بچی جو ابھی پچھلے دنوں اس نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی, تو اس سے اکثر جو ٹی وی اینکرز آئے رپورٹرز, تو انہوں نے پوچھا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے, تو آپ کا تو ہم نے سنا 18 20 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو اس نے بڑا ایک سادہ جواب دیا جو بڑا اچھا تھا. اس نے کہا جی میں ٹائم رکھ کے پڑھتی ہی نہیں, میرا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ میں روز کا کام روز کرتی ہوں, بس وہ 2 گھنٹے میں نپٹ جائے, وہ 3 میں ہو 4 میں ہو, کبھی زیادہ ٹائم کبھی کم, روز کا کام جو ملتا ہے اسے میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں. تو اصل میں ہماری ناکامیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ڈسکنٹینیوٹی کے اندر ہوتی ہیں. اگر ہم تسلسل کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے. تو
لہٰذا جو بچہ روز کا روز کام کرنے والا ہے اس کو تو یہ پریشانی نہیں ہو سکتی نا کہ اس کا کام پائل اپ ہو جائے. تو اصل میں جب ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں تو ہم پھر تھوڑا سا مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ادروائز اس کی صورت پیدا ہی نہیں ہوتی. اچھا سر, اب اگلا میرا کوشچن یہ آتا ہے کہ جس وقت ایگزامس قریب آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت اسٹوڈنٹ کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ امتحان آ گئے تو سب کچھ چھوڑ دیں. یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے, چونکہ انسانی ذہن کو بہرحال یاد کرنے کے لیے اور چیزوں کو ابزارو کرنے کے لیے اس کو جب آپ زیادہ ہے تو وہ تھک بھی جاتا ہے, تو اس کو بھی ریلیکس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اپنے طلبہ طالبات کو مختلف مشورے بھی دیتے ہیں, مختلف ایکسرسائزز کا بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جب سٹڈیز کریں ان دنوں کے اندر تو جب اکتا جائیں, بور ہو جائیں, تھک جائیں یا ان کا سٹیمنا جواب دینے لگے تو وہ بیچ میں 10 سے 15 منٹ کی کوئی ایکسرسائز جو مختلف ہم نے تجویز کی ہوئی ہیں تو وہ کریں تاکہ وہ ان کا میکسیمم آؤٹ پٹ ہو سکے. اچھا, یہاں پہ آپ کا سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب امتحان کے قریب بچے پڑھتے ہیں تو تب ان کی پروگرس بڑی اچھی ہو جاتی ہے, جبکہ امتحان سے پہلے روٹین میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی. اس میں بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے, اور ٹیکنیکل یہی ہے کہ جب کاؤنٹ ڈاؤن کسی چیز کا شروع ہو جاتا ہے تو بندہ اصل میں زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی آپ پورے حواس کے ساتھ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے جو کوالٹی ٹائم ہے, یعنی کوالٹی ٹائم کے ساتھ آپ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا سکتے, کوالٹی لرننگ کی طرف جا سکتے ہیں, یعنی آپ کی پرفارمنس اور آؤٹ پٹ بہت اچھی ہوگی. لیکن اگر آپ 12 مہینوں میں 8 مہینے آپ نے کیجول لیے ہیں اور اس طرح اپنے ذہن کو آپ نے تیار ہی نہیں کیا کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں وہ آؤٹ پٹ آتی نہیں ہے. تو آخری 4 ماہ کے اندر جب ریویژن کی صورتحال چل پڑتی ہے یا امتحان قریب آ جاتا ہے تو بچے اصل میں کانشیس ہو جاتے ہیں, فوکسڈ, اور ان کی تعلیم ہو جاتی ہے, پورے سینسز کے ساتھ جب زور لگاتے ہیں تو اس کی آؤٹ پٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اچھا سر, یہ میں ایک پوائنٹ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یار پورا سال سمجھ میں نہیں آئی, لیکن وہ آخری دن وہ جو دوست نے سمجھایا تھا نا وہ بڑی زبردست سمجھ میں آئی تھی. تو اس کے پیچھے سر کی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے کہ جس دن پریشر ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر مجھے کرنا ہے, ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے, تو اس میں آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا وہ اینڈ پہ ایک بالر آتا ہے اور وہ آگے 2 چھکے مار کے میچ جتا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو اوپنر کیوں نہیں بھیجا, یہ تو چھکے مار لیتا ہے. اور بھائی اس وقت اس کے اوپر ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن تھی, اس نے کرنا ہی کرنا تھا ہر حال میں, تو وہ کر گیا. تو مزہ تو تب ہے کہ جب آپ شروع سے ہی ان چیزوں کو ایک اسٹریم لائن لے کے چلیے. سر, اب میرا اگلا کوشچن یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو ایگزام کی جو ہے نا یعنی کہ ایگزامینیشن ہال میں یا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ یہ میرا آخری کوشچن ہے, اس کے بعد پھر ہم کیریئر کی طرف چلیں گے. جی بالکل ٹھیک. اچھا, کلاس روم کے جو ایگزامینیشن ہال کی آپ بات کر رہے ہیں, سب سے بنیادی چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. اچھا, وہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہتے ہیں, سکھاتے بھی رہتے ہیں جب ایگزامز فل لینتھ ایگزامز ہوتے ہیں کہ کتنے نمبر کے سوال کو کتنا ٹائم دینا ہے آپ نے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 منٹ بچا کے رکھیں تاکہ اینڈ پہ ایک دفعہ تسلی کر لیں کوئی سوال چھوٹ تو نہیں گیا, اور یہ تسلی کر لیں کہ کہیں پہ کوئی املا کی غلطی, کوئی اسپیلنگ مسٹیک, کوئی اور چیز, تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. تو ٹائم مینجمنٹ ہے اصل میں جو ایگزامینیشن ہال کے اندر ہے. اور پھر ہم بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا جو آپ سوال یاد کر کے گئے ہو سیم ویسا ہی کوشچن آ جائے. اچھا, بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے چینج کر کے دے دیتے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر بچے کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اچھا کلاس روم میں میں نے کیا کیا پڑھا, فلاں فلاں پڑھا, اچھا گھر پہ یہ تیاری کی اس کے حوالے سے. بعض کوشچنز ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب بے شک آپ اردو میں لکھ رہے ہو, آپ نے پاک اسٹڈیز میں بات پڑھی ہوتی ہے, آپ نے اسلامیات میں بات پڑھی ہوتی ہے, اسلامیات کا کوشچن اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے اردو میں کوئی اس میں حسنہ کے متعلق پڑھا ہوتا ہے, تو وہاں سے آپ کوئی چیز لے سکتے ہو. تو بچے کو اس وقت صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس اس سوال سے ریلیٹڈ میکسیمم انفارمیشن کہاں سے
آ سکتی ہے. اب میں نے یہ جو آپ کو کہا ہے کہ کلاس روم کے اندر گھر میں تیاری کرتے ہوئے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں, اس میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, کلاس میں گفتگو ایسی ہو جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے. یعنی اس کو وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے اور وہ ایک بات ایک جگہ پہ وہ لکھ سکتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ اس سوال کے جواب میں اس نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. تو میں تو بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ایک سوال پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی جائزہ لیں کہ اس کے متعلق کہیں بھی, آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے بعض کا انٹرسٹ رکھتے ہیں, گوگل پہ کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے, یوٹیوب پہ کوئی لیکچر سنا ہوتا ہے, گھر میں کوئی اگر کسی کو شوق ہے, جیسے ہمارے یہاں ایکٹو بکس کا بھی ایک سلسلہ ہے, تو بچوں نے ادر دین سلیبس اگر کوئی چیز پڑھی ہے تو اس وقت اس کو صرف اپنے حواس پہ قابو رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ میں اس ٹائم کے اندر میکسیمم کیا ایڈ کر سکتا ہوں, تو وہ بڑی اچھی ایک صورتحال بن جاتی ہے. اچھا سر, آپ پہلا میرا کوشچن یہاں پہ کیریئر کے حوالے سے کہ جس وقت بچہ 8th کلاس میں آتا ہے, 8th میں آتا ہے, تو اس کے سامنے 2 آپشنز آ جاتی ہیں کہ بایو اور کمپیوٹر. سو وہاں پہ دونوں سبجیکٹ کو چوز کرتے ہوئے کیا چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے؟ اس میں بچے کا شوق ہے, تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے. ہمارے یہاں بوائز فیئر کالج انٹر میں کیسے تھا, وہاں بھی کچھ کئی وجوہات بتائی ہوئی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے, اس کو وہ موقع دیا جائے. اگر اس کا شوق کمپیوٹر کے اندر ہے, سافٹ ویئر کے اندر ہے, اور پچھلے 8th کلاس تک پڑھتے پڑھتے کم از کم اساتذہ کو بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا قدرتی رجحان اور میلان کس طرف ہے, یعنی وہ بایولوجیکل سائنسز کی طرف ہے یا کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی طرف ہے, تو اس کو قدرتی رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ سلیکشن کرنی چاہیے. اچھا, اب سر اس سے ہی ایک سٹیپ آگے ہم چلتے ہیں کہ جب ہم میٹرک پاس کر لیتے ہیں بچے, تو اب بچوں کے سامنے 4 آپشنز ہیں. پہلی آپشن ہے اس کے سامنے آرٹس کی, پھر اس کے سامنے ہے ICS کی, پھر پری انجینئرنگ کی, پری میڈیکل کی. اب یہاں پہ بچے کو کیا چیزیں مد نظر رکھ کے اس کو اپنی فیلڈ چوز کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نئے ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. میری اس میں ایک ہی رائے ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو اس کا دل کرتا ہے. میں اس کو یوں کہوں گا, ایک الڈس ہگزلے کا ایسے پڑھا ہم نے ورک کے نام سے, تو کام تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن جو بچے کا شوق ہو, جو اس کی دلچسپی کی چیز ہو, اس میں جب وہ کام کرتا ہے تو اس کا کام نہیں رہتا, وہ شوق بن جاتا ہے. اس لیے میں بار بار اس بات پہ فوکس کرتا ہوں کہ جو بچہ چاہ رہا ہے اسے وہی موقع دینا چاہیے. بس ہم کس بات پہ فیصلہ کرتے ہیں, خاندانی بنیادوں پہ کہ فلاں ڈاکٹر ہے, فلاں انجینئر ہے, فلاں آرمی میں گیا ہے, فلاں یہ 5-7 شعبے ہم نے وہ رکھے میں سامنے, تو تم نے بھی یہ کہ میرا بچہ بھی یہی کرے, میرا بیٹا بھی یہی کرے, میری بیٹی بھی یہی کرے. تو اس سے یعنی اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی اچھا ڈاکٹر اور اچھے انجینئر نہیں بن سکتے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو نیچرل ٹینڈنسی ہے اس کے خلاف ایک ڈیسیژن لے کے تو اس میں چلے ہیں. زیادہ محنت اس میں درکار ہوتی ہے. کامیاب ہو بھی جائیں تو وہ اتنے اچھے ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی بھی پروفیشنل نہیں بن سکتے جتنا وہ بچہ بنے گا جس نے بائی چوائس اور اپنے اندر کی آواز کے ساتھ کہ میں اس میں انجوائے کرتا ہوں اور میں اس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں, تو وہ کرتا ہے. دوسرا ہمارا معیار کیا ہوتا ہے, اسکوپ, جابز, اسکوپ. تو جب تک ہمارے ذہن سے جاب کا سلسلہ نہیں نکلے گا اور اس وقت ٹرینڈ کیا ہے اور اسکوپ کیا ہے, خود قدرت نے آپ کو جو کچھ دے کے بھیجا ہے, آپ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو وہ جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے, اگر لگے بندے رستے پہ ساری دنیا چلتی رہتی تو آج کی جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی ترقی ہے وہ تو کبھی ممکن نہ ہوتی. تو اس لیے قدرت نے جس کو جو دیا ہے اس کو ایکسپلور کرے, یہ کام ہے خود اس اسٹوڈنٹ کا بھی اور پیرنٹس کا بھی کام ہے کہ وہ تلاش کریں کہ ان کے بچے کے اندر کون سی صلاحیت دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. یہی کام استاد کا بھی ہے. اسی بنیاد پہ کوئی مشورہ دیا جاتا ہے, اور جب آپ کہتے ہیں ایک مشورہ آپ نے دے دیا, ایک استاد نے دے دیا, ایک گھر سے مل گیا, تو ایسی صورتحال کے اندر بچے کا جھکاؤ کس طرف ہوگا, اندر سے آواز کس طرف آئے گی, جو اس کے جس میں وہ کمفرٹیبل ہے. تو لہٰذا دنیا کا کوئی پروفیشن ہو, دنیا کا کوئی سبجیکٹ ہو, دنیا کا کوئی کام ہو, اگر آپ اس کو کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں, مسرت کا باعث ہے آپ کے لیے, تو پھر آپ کا راستہ روکنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. چلے سر, اب میرا پوائنٹ ایک سٹیپ ہم اور آگے چلتے ہیں, ہم سلولی اینڈ گریجولی چل رہے ہیں. اب جو اسٹوڈینٹس 2nd ایئر سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اب ان کو چوز کرنا ہے اپنا کیریئر, ٹھیک ہے, کیا آپشنز ہیں ان کے پاس اور کس طرح سے ان کو کیریئر چوز کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمارا دل بھی زیادہ ہوتا ہے کسی چیز کا, یا ہم بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی میں یہ کروں یا یہ کروں. کب سے یہ سلسلہ, کیونکہ اب وہ بچے ہیں اپنے کیریئر کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ موڑ کے اوپر, کس طرح سے چوز کریں, کس طرح سے لے کے چلیں, کیا کام کریں کیا نہ کریں, اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا.
دیکھیں انٹر کے بعد ایک آپ نے ایک ایسا پاتھ وہ منتخب کرنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہو کہ اس کو آپ نے پروفیشنل اپنا بنانا ہے، پروفیشنل بنانا ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے درجہ بدرجہ پہلے بھی 2 دفعہ یہ بات کی ہے کہ بچے کا ذاتی انٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اگر اسکوپ کے حساب سے اور ٹرینڈز کے حساب سے اور والدین یا کسی اور کی خواہش کے اعتبار سے کام کریں گے تو ہم اس میں اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. ہاں انٹر کے بعد ہمارے ذہن میں بھی وہ چند شعبے اور چند وہ ڈسپلنز ہی رہ جاتے ہیں. تو بچوں کو اس لیول پہ یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے MBBS کے لیے MD کیٹ کی تیاری کی ہے تو یہ نہیں کہ اگر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس کے بعد رستے ختم ہو گئے. اس کے الائڈ سائنسز کے 20 ایسے پروفیشنز اور چیزیں موجود ہیں جس میں وہ جا کے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے ساتھ الائڈ انجینئرنگ کی اب اتنی برانچز ہیں کہ جس کے اندر وہ اصل میں ہمارے پاس انفارمیشن چونکہ نہیں ہوتی، چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کے. اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. وہ ایک سے بڑھ کے ایک آپ کے مزاج کا شعبہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. اور یہی صورتحال اگر اللہ نے دیکھیں ہر ایک کو صلاحیت دی ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کامیابی تو کامیابی کے لیے رستے موجود ہوتے ہیں. یا تو وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کا انتخاب کرنے میں چوائس ہی سامنے نہیں ہے تو آپ اس کا انتخاب کیسے کریں گے. جب چیزیں آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ اس میں سے اپنے مزاج کا شعبہ منتخب کر کے تو اس میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ان تمام بچوں کو جو 1-2% سے یا کسی وجہ سے جو سوچ رکھا تھا اس سے کہیں رہ جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت سمجھے اس بات میں کہ وہ سب بچے اس کام کے لیے بنے ہی نہیں. انہیں اپنے آپ کو ری ایکسپلور کرنا چاہیے کہ پھر ہم کس چیز کے لیے بیسٹ ہو سکتے ہیں، اس کا انتخاب کرنا چاہیے. اچھا سر، اب ہم چلتے ہیں یونیورسٹی لائف کی طرف. ایک اسٹوڈنٹ پہنچ گیا یونیورسٹی تک، ٹھیک ہے، اور اب وہ اپنے کیریئر کی طرف گامزن ہے، پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف گامزن ہے. کیا چیزیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، کس طرح سے اس کو اپنے کیریئر کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز کا سلسلہ ہے نا تو یہ ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہے. ایک تو یونیورسٹیز ہیں، اس کے بعد جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک نیٹ ورک پورا بن گیا ہے. وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. یہ جو آپ سمجھیں کہ سیمسٹر سسٹم بن گیا تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیمسٹر پاس کیا اور اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی 4-6 سال کے بعد جب ہم جو پہلے 2 سیمسٹر تھے یا 4 سیمسٹر کی کوئی بات کریں تو وہ اس کو بھول چکے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یعنی دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جب کامیابی آئی ہے تو اسکلڈ لوگوں کے ساتھ آئی ہے، لیبر کے ساتھ کامیابیاں نہیں آتی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو بچے ہیں وہ بھی جب جا کے کام شروع کرتے ہیں تو ان کا انداز بھی لیبر والا ہی رہ جاتا ہے. اور بالخصوص یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نے آرٹس میں یا سائنسز کے اندر MSc کی، MPhil کر لی، PhD کر لی تو اگر لے دے کے بننا پھر وہی استاد ہے. اور وہ بھی کیا جتنے MPhil یا PhD کر جاتے ہیں سب میں ایک اچھا استاد ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں. اور چونکہ استاد ہونا یا کمیونیکیشن جو اسکلز ہیں ان کا ہونا ایک الگ بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس دور میں اب ہم کھڑے ہیں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پہ آرٹس کی طرف جن کا قدرتی میلان ہے اور وہ کو بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انہی چند لوگوں کو بچوں کو جانا چاہیے. باقی بچوں کو یہاں پہ لاکھوں روپیہ لگانے کی بجائے کوئی نہ کوئی اسکل اس کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی لرننگ بھی کر سکے اور پھر ارننگ بھی کر سکے. اچھا سر، آج کل کے دور کا ایک بڑا ہاٹ، یہ میرا آخری ہے اس پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. آج کے دور میں کچھ انفلوئنسرز اور کچھ لوگ بڑا ہاٹ ڈبیٹ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ڈگری ورسز اسکل. آج کل یہ چلتا ہے کہ ڈگری کو چھوڑیے، ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، یہ جسٹ اے پیس آف پیپر ہے اور آپ اسکل سیکھیے اور کمانا شروع کریے. آپ کا کیا اس کے بارے میں ذہن ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ میں نے لٹریچر کے اندر 3 MA کیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑا، مجھے اور بہت ساری چیزیں ضرورت کے تحت سیکھنی پڑی. تو وقت کے ساتھ اس کے تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں. تو آج کی یہ جو ڈسکشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل ہیں ان کے جابز نہیں ہے، چونکہ ہم جاب کو ذہن میں رکھ کے تو چلتے ہیں. اور پھر اگر اسکل کی بات ہوگی تو اسکل ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسل ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں
کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو ہم یہاں تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن جگہ کی تبدیلی سے ملک تبدیل ہو جائے تو شاید اس کے وقت کچھ بھی نہ رہے. تو اسکل ایک ایسی یونیورسل کوالیفیکیشن ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, جو آپ نے اسکل حاصل کی ہے اس سے روزگار آپ کما سکتے ہیں. اور اگلی چیز تو پھر ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. دنیا کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. آپ ایک اسکل کے ساتھ چلیں اور کچھ عرصہ جب گزارتے ہیں تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے راستے بھی خود نکال لیتے ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اسی طرح سے دنیا کے اندر موجود ہے, جو بنی ہے اسی شوق کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ. تو اسکل ڈگری سے بہرحال زیادہ اہم ہے اور آج کے دور میں مزید اہم ہو گیا. سر اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے آخری ٹاپک کی جانب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بھی کم ہے تھوڑا. تو ہمارا آخری ٹاپک سر اب ہم شروع کرتے ہیں ٹیچرز کو, استاد. سب سے پہلا کویسچن سر میرا یہ ہے کہ استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے استاد کی؟ میرے نزدیک جی استاد وہ ہے کہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو جب پڑھانے جاتا ہے تو اپنے سبجیکٹ کو آسان بنا دے اور اپنے سبجیکٹ میں بچوں کا انٹرسٹ پیدا کر دے, وہ ہے استاد. اسے استاد کہیے, اور اس نے استادی سے ہی یہ کام کرنا ہوتا ہے, تبھی تو اسے استاد کہتے ہیں, تبھی اس کو استاد کہتے ہیں. تو بچے کا انٹرسٹ پیدا کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. تیسرا, اچھا استاد کون ہے؟ جو اپنے بچے کے سوال کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بچے پھر بچے ہی ہیں. اگر کسی نے ہمت کر کے کوئی سوال پوچھا ہے تو استاد کا کام ہے کہ وہ اس کو خود دہرائے کہ اگر ایسی بات ہے تو اچھا آپ یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں, ویری گڈ, بہت اچھا ہے. اور یہ جو ویری گڈ بہت اچھا ہے اور آپ کر سکتے ہو, یہ اتنے بڑے ٹونکس ہیں کہ میرے پاس تو ایسے بچے بھی آئے جن کے پیرنٹس انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جی نہیں سنتا اور نہیں کرتا. اور پھر یہ ہوتی ہے استاد کی شفقت کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کچھ سیکھ جائے, کچھ لرن کر جائے, اور وہ یاد رکھے اس کو کہ میں نے فلاں استاد سے یہ چیزیں سیکھی اور آج میں زندگی میں سہولت اور آسانی سے ہوں. تو یہ استاد کا کنسرن ہوتا ہے. تو اچھا استاد وہی ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو صرف وہ سبجیکٹ نہیں جو پڑھا رہا ہے اس کا انٹرسٹ تو پیدا کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرے. اور تربیت ہو سکتی ہے چونکہ کہا جاتا ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. صرف تبلیغ سے کچھ نہیں ہوتا, صرف اخلاص سے وہ کچھ نہیں ہے. جب تک آپ پریکٹیکل اگزامپلس بچوں کے سامنے نہیں رکھیں گے, وہ چاہے آپ کے رویے کی ہے, گفتگو کی ہے, آپ کے معاملات کی ہے, یہ ساری چیزیں بچے بالواسطہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی استاد کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور جو بچہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے توجہ کا, استاد کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ توجہ چاہیے, انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں کا خیال رکھے تو کوئی بھی بندہ اچھا استاد بن سکتا ہے. سر اب میرا یہاں پہ اگلا کویسچن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ استاد بننے کے قابل ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں خود, آپ سب سے پہلی بات ہے آپ خود ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اگر آپ بننا چاہتے ہیں اور آپ کے رب نے آپ کے دل میں یہ احساس بھی رکھا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. آپ خود اچھے ہوں گے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے دور کے بچے ہیں وہ بھی اچھے ہوں, تو آپ اس کے لیے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. آپ کام سیلری کے لیے نہیں کریں گے, آپ سیلری سے ماورا ہو کے. میں یہ بات بھی اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی معاوضہ خدمت کے طور پہ دیا جاتا ہے اساتذہ کو, یہ ان کا معاوضہ نہیں ہے, ہرگز نہیں. بعض اوقات ایسے بچوں کے ساتھ استاد کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس کے لیے وہ معاوضہ کچھ بھی نہیں رہتا, لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس نے یہ کام ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہو, ایک لگن کے ساتھ کیا ہوا ہو کہ میں نے خود بھی اچھا ہونا ہے اور میں نے اپنے بچوں کو اچھا بنانا ہے. سر آخری اب ہمارا جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو کو یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں, اور میں کیمرہ آپ کی جانب کروں گا, پھر آپ اس کے بعد مجھے آخری کچھ جو ہے وہ پوائنٹس بتائیں گے کہ یہ ہماری آج یہ میسج فار اسٹوڈنٹس اینڈ میسج فار پیرنٹس اینڈ میسج فار ٹیچرس پلیز. آج جو بھی جواد صاحب نے جو بھی سوال کیے اس میں 3 لیولز تھے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم میں گھر کیا کردار ادا کرتا ہے اور والدین کس طرح سے بچوں کی تعلیم میں معاون ہو سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ خود مدرسے کا کیا اس کے اندر رول ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک اچھا استاد کس طرح سے ایک سلو لرنر یا کم لائق بچے کو بھی ایک اچھا فعال معاشرے کا ممبر بنا سکتا ہے. تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سم اپ کریں تو وہ مشورے ہی رہ جائیں گے, کچھ والدین کے لیے, کچھ اساتذہ کے لیے, کچھ اداروں کے لیے. تو وہ یہی ہے کہ گھر کے ماحول سے ہی بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو احتیاط کا تقاضا ہے اس کو سامنے رکھیں, اور بچوں کے ساتھ وہ باتیں جو ان سے شیئر نہیں ہونی چاہیے وہ الگ سے کریں.
جو بڑوں کی باتیں بڑوں تک رہنی چاہیے، بچوں کے ساتھ ان کے لیول کی بات کریں، بچوں میں جو بھی ایشوز ہوں ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو اہمیت دیں اور ان کو مشورے میں شامل کریں، اور کبھی ان کی بات مان لیں، کبھی ان کو نو بھی کریں۔ بعض بچوں یہ بھی ہوتا ہے نو کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوتی، جب نو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، نو بھی ہوتی ہے، تو ان کو نو کر کے بھی یہ بھی سکھائیں کہ بعض چیزیں نہیں بھی ہو پاتی۔ تو اسی طرح سے جو پیرنٹس ہیں وہ ایسے ادارے کا انتخاب کریں جہاں پہ ماحول ایسا ہو کہ جہاں پہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان کو عملی طور پہ ایسی ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں جس سے وہ سوشلی اچھے ہو سکے، جس سے ان کی مینٹل گروتھ ہو سکے، جس سے ان کی روحانی تربیت بھی ہو، وہ چاہے طہارت کے معاملات ہوں یا مصنون دعاؤں کا سلسلہ ہو، ہمارے روزمرہ معاملات کے اندر جن سے بطور مسلمان بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ بچوں کو شروع سے ہی ان کو بھی سکھانا شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ استاد پہ بہت بات ہوئی ہے، تو استاد تو ایک ایسی چیز ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر فرد کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ سر رکھ کے رو سکے، جہاں وہ اپنا اظہار کر سکے، جہاں وہ خوشی کا اظہار کر سکے، جہاں وہ اپنے غم کا اظہار کر سکے۔ وہ کندھا والدین کی صورت میں مل جائے، بہن بھائیوں کی صورت میں مل جائے، دوست کی صورت میں مل جائے یا استاد کی صورت میں مل جائے، تو بچے وہاں شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر استاد بچوں کو شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، استاد اپنے سبجیکٹ کا انٹرسٹ پیدا کرتا ہے، استاد بچوں کے سوال کو اپریشیٹ کرتا ہے، خود مولڈ کر کے اس کو گڈ ویل ڈن کہتا ہے، تو یقیناً جو بچے زیادہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے وہ آہستہ آہستہ اس میں امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات ہم نے کی، یعنی جو پڑھائی کا انداز اور طریقہ کار ہے، برکت صرف اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کسی کام کو کریں تو تسلسل سے کریں۔ جب ہم وقفے سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو کامیابی کا راز یہی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، جو دل کی آواز ہے جس میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، جو کام کرنے سے آپ کو خوشی اور مسرت ملتی ہے، آپ اس کام کو اڈاپٹ کریں، اس سبجیکٹ کو اڈاپٹ کریں اور پھر اس میں پڑھتے ہوئے بڑی کامیابی کی طرف بڑھیں۔ اور آخری بات آج ہم نے کی تھی کہ سائنس کا ہمیشہ ہی چرچا رہا ہے، لیکن آج کے ٹیکنالوجیکل اس دور کے اندر ہر فرد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سکلز کی طرف ضرور جائے، اور چاہے آپ نے آرٹس کے اندر ہی ڈگریز کی ہوں، اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے، چونکہ بہت ساری انفارمیشن اور نالج ایسا ہوتا ہے جو جغرافیائی حدود کے اندر ہی رہتا ہے، اور سکل دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسل ہے، جو آپ چیز سیکھ لیں گے وہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہ آپ کے کام آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ سر نعیم صابری صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جائیے سبسکرائب کیجئے اور لازمی دیکھیے، بہت اچھی مزیدار باتیں ہیں سر بھی اپنے چینل پہ کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔